बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको देंगे कि सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जानवरों की रूह कौन निकालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत शक्ल पर पैदा किया है और इंसान की पैदाइश में अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्मों को बनाकर इसको रूह से रोशन किया और जिस्म के अंदर जान डाली। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी भी जिंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता और रोज जीता है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता और रोज जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चले जाती है और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज्यादातर कहाँ का सफर करती है। मेरे दोस्तों, इन सारों सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रूह की पैदाइश अल्लाह ताला के हुक्म से हुई। रूह अम्र रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है, जिस्म बेकार हो जाता है। मेरे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है। एक नेक, जो कि नेक अमल करते हैं, और दूसरी बदकार और गुनहगार रूह, जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह है तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं और उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा इकराम का या औलिया इकराम की ज़ियारत नसीब होना। इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों पर जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिले कबूल नहीं होते। मेरे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और घूमती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह ताला की इबादत और उसके ज़िक्र के ज़रिए उसका कुर्ब हासिल कर ले, तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे वहाँ उड़ाकर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर निर्भर होता है। रिवायत में है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। उसी बीच एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज करने लगा, ए अलीउल मुर्तजा, शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चले जाती है? क्या रूह जिस्म से अलग हो जाती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने डाली है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलम बरज़ख में उसको देख रहा होता है। और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फर्माबरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के बीच एक रास्ता बनाया है।
یہ نیک روح جب اس جگہ پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے، اور اگر انسان گناہ گار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہاں پر چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اسے برے خواب آتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ کچھ انسانوں کو نظر کے وقت بہت ہی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکالی جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو موت کیسی آتی ہے، اور جانور کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ؟ اور کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت سختیاں محسوس ہوتی ہے؟ اور کیا ان کو بھی نزع کی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کو موت سے پہلے اپنی موت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے؟ اور اپنی طبعی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا پرندہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، اس کو ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو فکس کیے ہوئے ٹائم پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی فکس کیے ہوئے ٹائم پر موت آتی ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس بہت سارے جانور، پرندے اور دوسری مخلوقات رہتی ہے، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہے جو جانور حادثاتی طور پر مر جاتے ہیں، جیسا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا کرنے کی وجہ سے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے آپ نے کبھی طبعی موت مرنے والی جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ وہ کہاں پر چلے جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور اپنی طبعی موت مرتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن ان کی مردہ اجسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجسام ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو، مثلاً چوپائیوں اور پرندوں اور دوسرے جانوروں کو، اپنی موت کے بارے میں اللہ کی طرف سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ جانور فکس کیے گئے ٹائم سے پہلے پہلے پہاڑوں کی گفاؤں، کنووں، درختوں کی کھوکھلے تنوں
اور زمین کے سوراخوں یا گہرے گڈھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پر ان کو موت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے رہتے ہیں۔ اگر یہ پرندے سرِ عام لوگوں کے سامنے مرتے تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کی وجہ بنتی۔ میرے دوستو، یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو ہمارے اس روئے زمین پر رہتی ہے۔ اگر وہ بھی اسی طرح طبعی موت مرتی اور ہمارے گلی محلے اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی تو ذرا سوچئے انسانی غذا میں زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے سسٹم کو کیسے چلانا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کو بتا دیتا ہے تاکہ یہ دور دراز کسی جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے جائے اور وہاں پر ان کو موت آ جائے۔ بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے دوستو، بات کرتے ہیں کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزع کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں؟ کیا ان کو بھی نزع کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزع کی سختیاں برحق ہے، اور نزع کی سختی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے، اور نزع کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو نیک انسان ہو تو اس کو نزع کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر کوئی گناہ گار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں، ان پر نزع کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس نوعیت پر یہ صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ میرے دوستو، بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں الگ الگ روایات ملتی ہے۔ ایک روایات کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تصویر میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تصویر ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایات کے مطابق جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایات کے مطابق تمام روحوں کی جانیں حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، یا روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور شوق مناتے ہیں، آوازاری کرتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور شوق مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔